الرحمن الرحیم تنظیم المکاتب کے زیر اہتمام دینی تعلیمی کانفرنس و مجلس اعضاء کا اہتمام جو یہاں پر منعقد ہو رہا ہے، اس دور دراز اننت ناگ کے ڈسٹرکٹ میں حال چھوتروں کو میں انجام پذیر ہو رہی ہے، جس کے لیے میں یہاں کے جوان منتظمین اور کنیزان زہرا سلام اللہ علیہا جنہوں نے اپنی انتھک محنت سے اس کا اہتمام کیا ہے، اللہ تعالی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ان کے حاجات قبول فرمائے اور ان کی مشکلات دور کرے۔ آج تو ولادت کا دن ہے، تمام مومنین کو آج کی مناسبت سے مبارکباد۔ برشان محمد و آل محمد بلند صلوات محمد و آل محمد و عجل فرج۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ اکبر۔ تنظیم المکاتب، تنظیم المکاتب، تنظیم المکاتب امر رہے، تنظیم المکاتب برشان محمد و آل محمد بلند صلوات محمد و آل محمد و عجل فرج۔ آج کی اس دینی تعلیمی کانفرنس میں جو علماء کرام تشریف فرما ہے، عالی جناب حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا سید صفی حیدر صاحب قبلہ سیکرٹری معاون کمیٹی تنظیم المکاتب لکھنؤ، عالی جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید صبیب حسین صاحب قبلہ، عالی جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید نقی عسکری صاحب قبلہ، عالی جناب حجت الاسلام والمسلمین سید حسین جعفر صاحب قبلہ، شعراء اہل بیت جناب ضمیر آبادی صاحب، جناب مائل چندوی صاحب، عالی جناب حجت الاسلام والمسلمین کشمیر انسپیکٹر صاحبان، معاون کمیٹی تنظیم المکاتب، معزز سامعین، اساتذہ کرام، طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج الحمدللہ تنظیم المکاتب اپنے جوش و ولولہ کے ساتھ دینی بیداری کے ماحول میں اپنے راستے پر رواں ہیں، جس کے بانی خطیب اعظم مولانا سید غلام عسکری رحمت اللہ علیہ، جس نے اپنی انتھک کوششوں اور اعلیٰ سوچ سے 1968 میں اپنی انتھک کوشش سے اور اعلیٰ سوچ سے اس عظیم ادارے کی بنیاد ڈالی، جس کا اثر گاؤں گاؤں اور شہروں میں مکاتب امامیہ کے قیام سے پھلتا پھولتا نظر آ رہا ہے۔ مکاتب امامیہ کے قیام سے پھلتا پھولتا نظر آ رہا ہے، جس کی خوشبو اور مہک آج کے اس دینی تعلیمی کانفرنس میں نظر آ رہی ہے۔ آج الحمدللہ
मुल्क के मुख्तलिफ शोबों में मकातब कौम की नई पौध को दीनी तालीम से आरास्ता कर रहे हैं और स्कूल भी दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी, यहाँ तक कि मकातब का क़ियाम करगिल, लद्दाख, नोबरा जैसी दुनिया की सबसे ऊंचाई वाली मोमिन बस्तियों में रवा दवा है। जन्नत बेनज़ीर वादी कश्मीर के शोबे में 400 से ज्यादा मकातब दीनी तालीम से कौम की हर फर्द को मुनव्वर कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तंजीमुल मकातिब आज खतीब आजम गुलाम अस्करी रहमतुल्लाह अलैहा के जिसके राह पर गामजन है और अमल पैरा है, जिसके लिए आपने फरमाया था कौम की हर फर्द को दीनदार बना दो। जहां मकातिब नहीं है वहां मकातिब कायम किए जा रहे हैं, जहां मकातिब है वहां भरपूर दीनी तालीम देने की सलाहियत पैदा की जा रही है। ये उलमाए किराम का काफिला, सेक्रेटरी तंजीमुल मकातिब, मसूलीन, ये जोनल मेंबरान, इन सब की यही कोशिश है कि हमारे घर दीनी माहौल से आरास्ता, ताकि कल जब इमाम ज़माना ज़हूर फरमाएंगे तो नासिराने इमाम घर घर से निकलकर इमाम को रोए जमीन पर अदालत और हुकूमत कायम करने में हामी और मददगार होगी। इदारे तंजीमुल मकातिब की इन्हीं कोशिशों में दीनी तालीमी कॉन्फ्रेंस और मजलिस इज़ा का क़याम इस सिलसिले की एक कड़ी है। इन मुअज़्ज़ज़ उलमाओं, दानिशवरों, मुफक्किरों का ग्रुप किसी बस्ती में पहुंचेगा, इस बस्ती और एतराफ के बस्तियों में दीनी बेदारी की लहर पैदा होगी। वहाँ दीनदारी, दीन शनासी का जज्बा होगा और वहाँ इस्लाम और शरीयत के मुताबिक जिंदगी बताने के उसूल और कवायद बताए जाएंगे। हमारे कौम के बच्चे, बच्चियां, नौनिहाल, जवान बड़ी तेजी के साथ दीन की तरफ माइल होंगे, ताकि इनके अंदर दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम हासिल करने का शौक पैदा हो। आइए हज़रत, पहली निशस्त का आगाज हज़्ब दस्तूर तिलावत कलाम पाक से होने जा रहा है, जिसके लिए मैं दावत दूंगा मकतबी इमामिया छतरपुर के एक तालिब इल्म, होनहार तालिब इल्म सईद हादी रज़वी, वो यहाँ पर तशरीफ लाए और तिलावत के लिए अपनी तिलावत पेश करें। जो रात दाहिने और बाएं तरफ बैठे हैं उनसे गुजारिश है कि यहाँ जहाँ बच्चा बैठेगा मुजाहरे के लिए उधर आके बैठे, इधर सामने आ जाइए। यहाँ किनारों मत बैठिए, सामने बैठिए, क्योंकि वहाँ नहीं पहुँच रहा है। ये पोडियम तो रुकावट बन रहा देखने में, तो ज्यादा बच्चा वहाँ नहीं बैठ सकता। यहाँ ये पोडियम में रोक रहा ना निगाह पड़ने से। अरे उधर जो बैठे हैं लोग वो नहीं देख सकते इसको। इसका कोई काम है, इसको आगे लेना है, इसका कोई काम है। हाँ, इसका क्या काम है? यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं, ऐसे भी देखेंगे। खड़े होके यहाँ पड़ेगा, उसके सामने नहीं, तो काम नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। बस बच्चे ठीक है। तकरीर उस पर नहीं खड़ो करता बस वही रखा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها صدق الله العلي العظيم. اس مظاہرے آج کی دینی تعلیمی کانفرنس کی پہلی نشست کا آغاز ہوا. جزاک اللہ. بہترین مظاہرہ، بہترین تلاوت. مومن بنو، مومن مرو، قرآن پڑھو، قرآن سرو، علم پڑھو، حرفہ سرو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو. مدا اسے دین تھزر مطلوب اسے کلمک وجہ دینچ غلامی اس کرو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو. تلاوت کلام پاک کے بعد اب ضروری ہے کہ نعت سرور مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب کیفی سجاد صاحب، انسپیکٹر تنظیم المقادر، کہ وہ یہاں پر آ کر نعت شریف پیش کریں. پرشان محمد و آل محمد بلند صلوات. السلام علیکم. نعت پاک کی تندرشاہ مل جل کر نعرہ صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد. نہ دولت کام آئے گی، نہ شجرہ کام آئے گا، نہ دولت کام آئے گی، نہ شجرہ کام آئے گا. بروز حشر آئے گا تو تقوی کام آئے گا. بروز حشر آئے
گا تو تقوی کام آئے گا. شعر حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. وہ جس کی زلف ہے واللیل تو والشمس چہرہ ہے. وہ جس کی زلف ہے واللیل تو والشمس چہرہ ہے. سرے محشر اسی کا بس سہارا کام آئے گا. سرے محشر اسی کا بس سہارا کام آئے گا. جہاں پر چاند سورج اور ستارے چھپ گئے ہوں گے. جہاں پر چاند سورج اور ستارے چھپ گئے ہوں گے. محمد کا وہاں نقش کبے پاک کام آئے گا. محمد کا وہاں نقش کبے پاک کام آئے گا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ارشاد محمد وآل محمد صلوات. محمد کا وہاں نقش کفے پاک کام آئے گا. جہاں کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں ہوگا. جہاں کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں ہوگا. وہاں یاسین و طٰہٰ کا گھرانہ کام آئے گا. وہاں یاسین و طٰہٰ کا گھرانہ کام آئے گا. شیخ سماعت فرمائیں حضرات. زمانہ معترض حیرن میں کیوں اصغر کو شہ لائے. زمانہ معترض حیرن میں کیوں اصغر کو شہ لائے. شہیدی جانتے تھے کون کتنا کام آئے گا. شہیدی جانتے تھے کون کتنا کام آئے گا. نہ دولت کام آئے گی. سبحان اللہ. بادشاہ محمد و آل محمد بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب منقبت پیش کیا جائے گا، جس کے لیے مکتب ایمانیہ صوفی پورہ
کی بچیاں یہاں پر تشریف لائے، ثانیہ، زینب، مہک زہرا اور عفت زہرا۔ اس کے بعد مکتب نامیہ وانگام دیوسر کا بچہ ارتضیٰ علی میر وہ بھی یہاں پر آئے۔ اس کے بعد وہ اپنا پروگرام تیار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل سے کہہ رہی ہے یہ محرک کی زبان، پیغمبر ہوئی تھی کس طرح سرگوشیاں، چھا گیا تھا ہر طرف کس طرح دولت کا دھواں، کیا لبے پاؤں جلے تھے سازشوں کے کارواں، اب بھی ان امواج میں ڈوبی پڑی ہے کربلا، ہاں انہی کی ایک تاریخی کڑی ہے کربلا، کربلا میں امر حق کی برتری سے جنگ تھی، طاقت نالے شعیر ہے دری سے جنگ تھی، عظمت دیری نئے پیغام دری سے جنگ تھی، جس کا قرآن میں ہے ذکر و صدا بری سے جنگ تھی، ارباب حق سے بر سرے پیکار تھا، وہ خدا پر آخری لات و حبل کا وار تھا، کفر نے کاٹا نہیں تھا مصحف ناطق کا سر، اصل میں قرآن کو پھینکا گیا تھا پھاڑ کر، حملہ ور ابن حیدر پر نہ تھے ارباب شر، ضرب تھی وہ اصل میں اسلام کی بنیاد پر، چند جہازوں کی جانب رخ نہ تھا آفات کا، دن وہ در اصل دعویٰ تھا اندھیری رات کا، اہل دل سے کہہ رہی ہے یہ محرک کی زبان، پیغمبر ہوئی تھی کس طرح سرگوشیاں، محمد و آل محمد۔ عشق نبی و آل نبی زندگی میری،
اس کے لیے نثار ہے ہر ایک خوشی میری. حکم رسول پاک ہے قرآن و اہل بیت, ذریعہ ہے یہ نجات کا ان سے خوشی میری. اب میں ابتضا علی میر مکتب امامیہ وانگام دیوسر, جس کا موضوع ہے آداب بندگی, وہ یہاں پر تشریف لائے اور اپنا موضوع پیش کرے. ابتضا علی میر. اس کے بعد ائمہ زہرا شاہو دیوسر کی تیار رہے. السلام علیکم. میرے موضوع کا عنوان ہے آداب بندگی. اگر اللہ ہمیں یاد رہے تو ہم کبھی گناہ نہ کریں, کیونکہ گناہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے. جب کوئی اچھا بیٹا اپنے باپ کو ناراض نہیں کرتا تو کوئی اچھا بندہ اپنے خدا کو ناراض کیسے کر سکتا ہے؟ ہمارا فرض ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں اور خدا کے تمام احکام بجا لائیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کو یاد رکھیں. خدا کی یاد سے دل پاک رہتا ہے, زندگی میں اطمینان پیدا ہوتا ہے, نیکیوں کو بجا لانے کا جذبہ اور برائیوں سے بچنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے. اسی لیے عادت ڈالو کہ جب کوئی کام شروع کرو تو بسم اللہ کہو, یعنی میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. اور اگر کوئی کام ختم کرو تو الحمدللہ کہو, یعنی سارے حمد اللہ کے لیے. اسی طرح کوئی نعمت ملے یا کسی مصیبت سے نجات ہو تو الحمدللہ کہو, یعنی سارے حمد اللہ کے لیے. کوئی بری بات دیکھو یا ناپسندیدہ کام کرو تو استغفراللہ کہو, یعنی میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں. کوئی اچھی چیز دیکھو یا اچھا عمل کرو تو سبحان اللہ کہو, یعنی اللہ ہر عیب سے پاک ہے. ہمیشہ اپنی کمزوریوں کا احساس کرتے رہو اور اٹھتے بیٹھتے لا حول ولا قوت الا باللہ کہو, یعنی ہر طرح کی طاقت اور قوت اللہ کی طرف سے ہے. غم کی خبر سنو تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہو, یعنی ہمارا مالک اللہ ہے اور اس کی طرف واپس جانے والے ہیں. خوش کی خبر سنو تو ماشاء اللہ کہو, یعنی اللہ کے ارادے کا کیا کہنا. کوئی وعدہ کرو تو انشاءاللہ کہو, یعنی اگر اللہ نے چاہا. جب کسی کو رخصت کرو تو فی امان اللہ کہو, یعنی اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھے. جب کوئی نعمت دو تو شکر اللہ کہو, یعنی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. ماشاءاللہ, شاباش. کوئی برا خیال آئے تو اعوذ باللہ کہو, یعنی میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں. کوئی تعجب کی چیز دیکھو تو العظمت للہ کہو, یعنی یعنی ہر طرح کی عظمت اللہ کے لیے. اس بچے کی صحت و سلامتی کے لیے باواز بلند سلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یکفا و حالے سوام کو زالے دل کہنے زالس علم تدین فرقت تراوی سوئکت پالے سورے علم چھو علم رامی. شاہو مکتب امام شاہو دیوسر کے بچی ائمہ زہرا, جس کا موضوع ہے اطاعت والدین, وہ یہاں پر تشریف لائے اور اپنا موضوع پیش کرے. معزز حاضرین السلام علیکم. میرے موضوع کا عنوان ہے حقوق کے والدین. خداوند متعال نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں. انہی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہمارے والدین ہیں. خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں ہمیں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے, وہی ہم پر والدین کے حقوق کی رعایت کو بھی لازم قرار دیا ہے. لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ والدین کے حقوق کو سمجھیں اور ان کی رعایت کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء آیت 36 میں فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
اور اللہ کی عبادت کرو اور کسی شے کو اس کا شریک نہ بناؤ اور اپنے والدین کے ساتھ احسان یعنی نیک برتاؤ کرو. خداوند تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا وہیں پر والدین کے ساتھ احسان کرنے کا بھی حکم دیا، جس سے اس بات کی اہمیت بے حد بڑھ جاتی ہے. یعنی ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک روا رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ محبت آمیز برتاؤ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل آیت 24 میں فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اور آپ کے پروردگار کا فیصلہ ہے کہ تم سب اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو خبردار ان سے وہ بھی نہ کہنا اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں اور ان سے ہمیشہ شریفانہ گفتگو کرتے رہنا. ماشاءاللہ. اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہمیں کس حد تک والدین کے ساتھ احترام سے پیش آنا چاہیے. والدین کا احترام ہم پر ہر حال میں لازم ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ایک حدیث نقل ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بیٹے پر باپ کا کیا حق ہے؟ تو حضرت نے جواب میں فرمایا بیٹے کو چاہیے اپنی باپ کو نام لے کر نہ پکارے، اس سے آگے نہ چلے، اس سے پہلے نہ بیٹھے اور ایسا کوئی عمل انجام نہ دے جس کی وجہ سے لوگ اس کے باپ کو برا بھلا کہیں. اس حدیث سے بھی ہمیں والدین کے احترام کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. شاباش بیٹی. والدین کے حکم کی تعمیل کرنا اولاد پر واجب ہے سوائے اس کے کہ والدین اپنی اولاد کو شرک یا گناہ کرنے کو کہیں. شاباش. ائمہ معصوم علیہ السلام کے فرمودات میں والدین کی اطاعت کو ایمان اور عقل مندی کی علامت بتایا گیا ہے. علماء کہتے ہیں اگر ہمارے والدین ہمیں کسی مباح کام سے بھی روکے تو اس کام کو انجام دینا ہمارے لیے ناجائز ہے. بعض جگہ یہ بھی کہا گیا ہے اگر ہمارے والدین ہمیں پکارے ہمیں ان کا جواب دینے میں دیر نہیں کرنی چاہیے حتیٰ ہم حاضری نماز میں ہی کیوں نہ ہوں. اولاد پر اپنے والدین کا یہ بھی حق ہے کہ اپنے والدین کی ضروریات کو پورا کرے. اگر اولاد کے پاس اپنے والدین کی ضروریات کو پورا کرنے کی وسائل ہوں تو اس پر واجب ہے کہ اپنے والدین کی ضرورت کو پورا کرے. اولاد پر خصوصاً بیٹے پر یہ حق ہے کہ اپنے والدین کی مالی معاونت کرے. مالی ضروریات کے سوا بھی ایک انسان کی کئی ساری ضروریات ہوتی ہے. بڑھاپے میں ان کا سہارا بنے، ان کی صحت کا خیال رکھے، ان کو تنہا نہ چھوڑے، ان کے لیے ایک ہم عمر دوست کی مانند ان کا ہمراہ بنے اور ان سے اس طرح محبت اور شفقت سے پیش آئے جس طرح اس کے بچپنے میں یہی والدین خود اس کے ساتھ پیش آتے تھے. والدین کے حقوق کی رعایت صرف والدین کے زندہ ہونے کی صورت میں لازم نہیں بلکہ والدین کا حق ان کی وفات کے بعد بھی ہماری گردن پہ رہتا ہے اور ان کے حقوق کی ادائیگی اس صورت میں بھی ہم پر لازم ہے کہ فرمانے اللہ تبارک و تعالی سورہ بنی اسرائیل آیت 25 وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور ان کے لیے خاکساری کے ساتھ اپنے کاندھوں کو جھکا دینا اور ان کے حق میں دعا کرتے رہنا پروردگار ان دونوں پر اسی طرح رحمت نازل فرما جس طرح کہ
لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. اب یہ میچ چلا سے مکالمہ کے لیے مکتب امامیہ پنیر جاگیر کی بچیاں برجیس فاطمہ اور سباتا فاطمہ یہاں پر تشریف لا کر اپنا مکالمہ پیش کرے. مکالمے کا عنوان ہے حج. اس کے بعد عملی مسائل کے لیے سید کمیل موسوی مکتب امامیہ ڈانگر پورہ نماز آیات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم آج آپ کے سامنے حج پر مکالمہ پیش کرنے جا رہے ہیں. السلام علیکم باجیز بہن. وعلیکم السلام سباتا بہن، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں. مجھے آج آپ سے حج کے بارے میں چند سوالات پوچھنے تھے. اگر آپ کے پاس وقت ہے تو کیا میں وہ سوال آپ سے پوچھ سکتی ہوں؟ بے شک، کیوں نہیں. مجھے حج کیا ہے؟ حج اللہ کے گھر کے پاس ایک خاص عبادت کا نام ہے. اللہ کا گھر کہاں ہے اور یہ عبادت کب ہوتی ہے؟ اللہ کا گھر مکہ میں ہے جسے کعبہ کہتے ہیں، اور یہ عبادت ذی الحجہ کی 9، 10، 11 اور 12 تاریخ. لوگ حج کو کیوں جاتے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے، اس کے گھر کی زیارت ہے، گناہوں کی مغفرت ہے، بے حد ثواب ہے. حج کس پر واجب ہوتا ہے؟ حج اس پر واجب ہوتا ہے جس کے پاس مکہ تک جانے کا خرچ ہو اور جانے میں کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو. کیا حج ہر سال واجب ہوتا ہے؟ نہیں، زندگی میں صرف ایک مرتبہ واجب ہے، اس کے بعد مستحب ہے. اگر کوئی آدمی واجب حج کے بغیر مر جائے تو اس شخص کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کی موت مسلمان کی موت نہیں ہوگی بلکہ عیسائی یا یہودی کی موت مرے گا. شکریہ. ان بچوں کی سلامتی کے لیے باواز بلند سلامت اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. گیا مدینہ سجدہ کیا تو کیا ہوا؟ دل کا کفر ٹوٹا نہیں، حاجی بنا تو کیا ہوا؟ اب مکتب امامیہ ڈانگر پورہ کے ایک بچے سید کمیل موسوی کو میں دعوت دیتا ہوں، وہ یہاں پر عملی مسائل پیش کرے نماز آیات. اس کے بعد فرحان علی، حسن علی بنگڑ ویری ناتھ کے نادیلی صغیر ہے ان کا موضوع، وہ بھی یہاں پر تشریف لائے. مائک سیٹ کیجئے بچے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بکر تہ برونٛٹھ کَنہِ نمازِ آیات پیش. یہ چھُ تَمہِ وِزِ وٲجِب گژھان ییٚلہِ زلزل یہِ، سیاہ واو آسہِ، آفتابس یا زوٗنہِ گرٛہُن آسہِ یا خوفناک وُزمل یا گگرایہِ گژھن. گۄڈٕ چھُ وضوٗ کٔرِتھ نیت کَرٕنۍ. نمازِ آیات چھُس پران وٲجِب قربتن الا اللہ. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ
برب الفلق الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده الله أكبر من شر ما خلق الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده الله أكبر ومن شر غاسق إذا وقب الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده الله أكبر ومن شر نفاسات في العقد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده الله أكبر ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بحول الله وقوته أقوم وأقود بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده الله أكبر من شر ما خلق الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده الله أكبر ومن شر غاسق إذا وقب الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده الله أكبر ومن شر نفاسات في العقد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده الله أكبر ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر شكرا بیٹا تم نے جو نماز پڑھی ہے کون سی والی تھی؟ نہیں اسی پہ بولو جب آپ کو نماز آیات تو تھی لیکن مائک لگاؤ مائک لگاؤ نماز آیات کا کوئی اور طریقہ بھی ہے یا تم نے پڑھا یہی ہے؟ منہ سے بولو سن لوگ سنیں لوگوں کو بتاؤ نماز آیات کا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ شاباش اس میں تم نے ایک سورے میں 6 آیتیں پڑھی تھی 5 آیتیں 6 آیتیں کتنی پڑھی تھی؟ 5 اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟
कुल हुवल्लाहु अहद के 5 कौन है बेटा? अब किस दर्जे में पढ़ते हो? सो मैं भी तुमने आई नहीं तुम्हारे पास। ठीक है, शाबाश, तुमने भी पढ़ाई नहीं। इस बच्चे की सलामती के लिए बावाजे बुलंद सलावत। जो साहब बैठे हैं, आप वजाहत करते हैं दोनों तरीके। अच्छा है, लोगों की जानकारी में आ जाए, हालांकि होगा जानकारी, लेकिन फिर भी बता दें तो अच्छा है। सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह। आपको बुलाने मतलब ये है कि कश्मीरी में कहना है। जी जी, बेहतरीन तरीके में, लेकिन एक दो गलतियों की तरफ मुतवज्जा। आप रुकू को जनी तरीक रुकू, यानी जनी हुकुम पूर्व मुझुक अरवती तथ तरीक रुकू। बहर रुकू सही, मगर मर्दस पे पूर्व रुकू रोकस मे तजदीद नफसात पुरुन तथ तजदीद नफा बे रब्बियस तथ बाकी पुरुन बेहतरीन तरीकस मज इंशाअल्लाह परवरदिगार थैनस बसैत सलामत और बरकत सलवात जी जी मैं बता रहा तो दोयम युस तरीक सु आसान तो मगर आसा तूलनी, मगर आसान सु तमुक तरीक प्रत रुकू ब्रोट सूरे हमद अख मुकम्मल सूर, प्रत रुकू ब्रोट अख सूरे हमद तो बे मुकम्मल सूर पढ़ुन तो 5 रुकू गसन तित पट बराबर। चूंकि सह तूलनी पहन तवे अक्सर दिवान तरजीह कर अकिस सूरस करान 5 हिस्से, मगर सह सारे खुद यानी आसान, खुसूसन यम जन अनपढ़ आसान तिहंद खुद सह तरीक आसान। सूरे हमद बे अख सूर पत रुकू पत बे थोद सूरे हमद बे अख सूर पत यानी कर रुकू पत बे थोद सूरे हमद ब्याक सूर पत कर बे रुकू, सह ब्याक तरीक, सह ब्याक तरीक। ये 2 तरीके। और तीसरा तरीका भी ये त्रियम तरीक तुछ सह ये अगर 4 हिस्से गसन, अगर 4 हिस्से गसन दोयमिस सूरस, मसलन अम पो सूरे हमद बे पढ़ुन सूरे कुल हुवल्लाहु अहद, अमिस गो 4 रुकन तान सह मुकम्मल, अमिस गो 4 रुकन तान सह पत क्या कर ये वह थोड़ ये पर बे सूरे हमद तो बे अख सूर तो कर 5 रुकू। अक्सर बात पूरी बरमदा सबक फिर पढ़, सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये जरूरी यथ सूर 5 हिस्से करो, तथ जरूरी सह गि मसवी हिस्सस मज तकसीम गुन। कुछ जाए हेको अख आय तथ हेको सह हिस्से करित। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेरी गुड। किसी सूरा को के लिए ये जरूरी नहीं है कि उसको बराबर 5 हिस्सों में तकसीम किया जाए। किसी हिस्सा में हम 2 आयात भी पढ़ सकते हैं और 1 रुकू कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बशार मोहम्मद व औली मोहम्मद बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व औली मोहम्मद व अज्जल फरजहु। यहाँ पर जोश जज्बा गाने के लिए मैं नारे तकबीर, जोर से नारे रिसालत, नारे हैदरी, तंजीमुल मकातिब, तंजीमुल मकातिब, नारे सवाब की मुश्किल है। दुआ तर्जमा के लिए मकतबी इमामिया बनगुड़ मेरी नाक से फरहान अली और हासिन अली, जिसका मौजू है नादी अली सगीर, वो यहाँ पर तशरीफ लाए। उसके बाद मकतबी इमामिया गोंगू की बच्चियां जीनत मोहम्मद, अजरा बतूर और सकीना अली वो भी तैयार रही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود کے شر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. نادلی مظہر العجائب. عجائب خدا کے جلوہ سے مردار حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ذرا پکارو. تجدہ لك في النوائب. تو سبھی تم ہر مصیبت اور ہر بلا میں ان کا اپنا مشکل کشا پاؤ گے. كل هم وغم سينجلي. تمہیں تیری بے پناہ عظمتوں کا واسطہ ہے بعظمتك يا الله. اے خداوند، بنبوتك يا محمد. آپ کو آپ کی وسیع نبوت کا واسطہ ہے اے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بولایتك. آپ کی ولادت کے صدقے میں تمام رنجوں کا مصیبتیں دفع فرمائیے اور ہماری خبرگیری کیجیے. یا علی یا علی یا علی علیہ السلام. ان بچوں کی سلامتی کے لیے آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد. یہ دونوں بچے چھوٹے ہیں، انہیں جو سکھایا گیا مظاہرہ کر رہے تھے. ناد علی صغیر کبیر نہیں ہے، وہ جو کبیر ہے وہ کسی نے بڑھایا اضافہ کیا ہے. ناد علی مظہر العجائب تجدہ لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی. بس یہ ناد علی ہے، اور یہ جو اور چیزیں ہیں وہ بالکل فضول اضافہ ہیں، بالکل قطعاً درست نہیں ہے. لہذا مدرسین، معلمات اور تمام مومنین اس بات کو سمجھ لیں. صغیر کبیر کچھ نہیں ہے، بس ناد علی ایک ہے. برشان محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہے مومن کی آنکھوں کے تارے محمد، شکستہ دلوں کے سہارے محمد. یتیموں پہ شفقت، غریبوں سے محبت، میں قربان جاؤں تمہاری محبت. مکتبی امامیہ گونگوا کی بچیاں زینت محمد، عذرا بطور اور سکینہ علی سورہ ماہ ترجمہ پیش کریں گے. سورہ کا نام ہے سورہ تین. اس کے بعد مکتب امامیہ ڈانگر پورا سے کچھ بچیاں سکینہ زہرا جو یہاں ترانہ پیش کریں گی، وہ بھی تیار رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود کے شر سے. پناہ چس مانگان شیطان سے وسوس نش. بسم اللہ الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے نابسوچ جس پہ انتہا مہربان طرح کرم وال چھو. وَتِينٍ وَزَيْتُونٍ. انجیر کی قسم اور زیتون کی. انجیر تو زیتون قسم. وَطُورِ سِينِينَ. اور طور سنین کی. بے طور سینا ہو. وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ. اور اس امن والے شہر کی. قیم پر امن شہر. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. کہ
इंतहा अजर है सिवाय तुम लोग यमो ईमान और तनेक अमल रूट करान जे तिंदे खातिर जो साजोड़ी उसमें जा खत्म कैसे तो इंसान उसके बाद भी तू जज़ा के दिन को क्यों जुटलाता है? बस अनपक्कू से जज़ा तो सजा किस मामला समझ तो ही इनकार करे। क्या अल्लाह सब फैसला करने वालों में से बेहतर फैसला करने वाला नहीं है? क्या अल्लाह ताला चुना सारवी हो एक मुखत बोल हो कि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आवाज़े बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजो। कुरान, मुझे याद करोगे तो हाफिज बन जाओगे, मुझे सुनवार कर पढ़ोगे तो कारी बन जाओगे, मुझे पढ़ाने बैठोगे तो उस्ताद बन जाओगे, मेरा तर्जुमा करोगे तो आलिम बन जाओगे, मेरी तशरीह करोगे तो मुफस्सिर बन जाओगे, मेरी तकरीर करोगे तो मुबल्लिग बन जाओगे। परशान मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मेरा तर्जुमा करोगे तो आलिम बन जाओगे? नहीं भाई, आलिम बनोगे तब मेरा तर्जुमा कर पाओगे। मैं एक बात की तरफ मुअल्लिमीन और मुअल्लिमात को मुतवज्जे करना चाहता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में शैतान का जिक्र भी है और अल्लाह का भी। तर्जुमा अक्सर बच्चे करते हैं, मैं पनाह मांगता हूँ शैतान के शर से। किसकी बारगाह में पनाह मांगता हूँ? अल्लाह की बारगाह। वो जिक्र आता नहीं है। मैं अल्लाह की बारगाह में पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूत के शर से। कहीं से उठा लिया है तर्जुमा, वही दोहराया जा रहा है। अल्लाह की बारगाह में पनाह मांगना है। अब मैं दावत देता हूँ जनाब ज़मीर इरा आबादी साहब शायर अहल बैत, वो यहाँ पर तशरीफ लाकर हमें अपनी अशार से नवाजें। परशान मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे सलवात। हज़रत मोमिन सलाम अलैकुम। पहले आप हज़रत की खिदमत में ये नुक्ते पेश कर रहा हूँ। एक कता रास्ते में हो गया है और एक कता सरकार ने भी मिश्रा दे दिया। चाय पी रहे थे हम लोग, निकल उस जबान से आ गया, हमने उसको भी कता कह दिया। दो कते हो गए। राह में हादसों के थे दरिया मगर, राह में हादसों के थे दरिया मगर, हौसले को बनाकर के पुल आ गया। राह में हादसों के थे दरिया मगर, हौसले को बनाकर के पुल आ गए। शुक्र हक सातवीं हमको मंजिल मिली, यानी हम हाल खा शत्रुगुल आ गए। यानी हम हाल खा शत्रुगुल आ गए। यानी हम हाल खा शत्रुगुल आ गए। और अभी सरकार ने मिसाल दे दिया था उसको, उसके जहन में
छत्र गुल को मिल गई है आज रूहानी फजा, छत्र गुल को मिल गई है आज रूहानी फजा, हो गई जलसे में चर्चा कौसरो तस्नीम का, हो गई जलसे में चर्चा कौसरो तस्नीम का, देखने के वास्ते अपने मकातिबों की रविश, देखने के वास्ते अपने मकातिबों की रविश, हाल खा में आ गया है काफिला तंजीम का, तंजीमुल मकातिब, तंजीमुल मकातिब, बानिए तंजीमुल मकातिब, बानिए तंजीमुल मकातिब। छत्र गुल को मिल गई है आज रूहानी फजा, हो गई जलसे में चर्चा कौसरो तस्नीम का, देखने के वास्ते अपने मकातिब की रविश, हाल खा में आ गया है काफिला तंजीम का। अल्लाह, बहुत खुशी की बात है कि आज का जो दिन है वो 11 इमाम हसन अस्करी इस्लाम की पैदाइश का दिन है। आज की तारीख में हमारे 11 इमाम की विलादत हुई है, इसलिए अब तो हम बगैर उसको पढ़े हुए आगे बढ़ सकते हैं। समझ मुमकिन नहीं कि सब हो सना खान अस्करी, मुमकिन नहीं कि सब हो सना खान अस्करी, मुमकिन नहीं कि सब हो सना खान अस्करी, है शर्त इसके वास्ते फरमाने अस्करी, है शर्त इसके, अभी अभी लिखा है, है शर्त इसके वास्ते इरफान अस्करी, तकवा उलूम सबूर तहम मुल पुकार उठे, तकवा उलूम सबूर तहम्मुल पुकार उठे, जालिम न कैद कर सके सामान अस्करी, जालिम न कैद कर सके सामान अस्करी, सदियां हुई है एक ही नरगिस के फूल से, सदियां हुई है एक ही नरगिस के फूल से, अब तक महक रहा है गुलिस्तान अस्करी, अब तक महक रहा है गुलिस्तान। सदियां हुई है एक ही नरगिस के फूल से, अब तक महक रहा है गुलिस्तान अस्करी। सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुझे शेर नहीं, आप याद हो रहे हैं। हाँ,
اس طرح کا پڑھو. امام زمانوں کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں کیونکہ ان کے بیٹے مناسبت سے پیش کر رہا ہوں. اب مکالمہ ہے. میں نے سوال کیا ہے مولا سے, انہوں نے جواب دیا ہے. سوال اور جواب ہے. سوال مکالمہ پیش کر رہا ہوں, سماعت فرمائیں. اس بات کا بول دیں. پوچھا جو عشق میں کتنے غموں کا بار اٹھانا پڑتا ہے. پوچھا جو عشق میں کتنے غموں کا بار اٹھانا پڑتا ہے. پوچھا جو عشق میں کتنے غموں کا بار اٹھانا پڑتا ہے. بول محبت کی راہوں میں سر بھی کٹانا پڑتا ہے. بول محبت کی راہوں میں سر بھی کٹانا پڑتا ہے. بطور خاتمہ فرمائیں. پوچھا جو رشتہ آل و قرآن کیسے بتانا پڑتا ہے. سوال فرمائیں. 14 معصومین کے فضائل کے حوالے سے. پوچھا جو رشتہ آل و قرآن کیسے بتانا پڑتا ہے. پوچھا جو رشتہ آل قرآن کیسے بتانا پڑتا ہے. بولے کہ قرآن نو کے سنا پہ چڑھ کے سنانا پڑتا ہے. بولے کہ قرآن نو کے سنا پہ چڑھ کے سنا. سلوات پڑھے اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بولے کہ قرآن نو کے سنا. بطور خاتمہ فرمائیں اور بس 5-6 اشعار لگا دیں. بولے کہ قرآن نو کے سنا پہ چڑھ کے سنانا پڑتا ہے. پوچھا جو میں نے خضر ہے افضل یا افضل ہے مولا آپ. پوچھا جو میں نے خضر ہے افضل یا افضل ہے مولا. بولے انہیں بھی موقع بموقع رستہ بتانا پڑتا ہے. بولے انہیں بھی موقع بموقع. بھیا اگر اس کو ہٹا دیا کیا گزرا ہے, یہ تو مصیبت ہو گیا ہے. ہم ایسے پڑھ رہے ہیں. صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. بولے انہیں بھی موقع بموقع رستہ بتانا پڑتا ہے. پوچھا مسیح تو عیسیٰ بنے ہیں آپ کو رتبہ. بطور خاتمہ فرمائیں. پوچھا مسیح تو بہت خطرناک مقامہ ہوتا ہے, اور کیونکہ ہم غیر معصوم ہیں, ہم گنہگار ہیں, پتہ نہیں کیا سوال کر لیں. معصوم کا جواب جو ہم سے ثانی ہوتا ہے اس دوران میں ہم جہنم میں جا سکتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ. سوال ہے اور سنبھالنا پڑتا ہے. سوال میں پوچھا مسیح تو عیسیٰ بنے ہیں آپ کو رتبہ
कैसा मिला। पूछा मसीह तो ईसा बने हैं, आपको रुतबा कैसा मिला। बोले दवा वो देते हैं नुस्खा, हमको लिखाना पड़ता है। बोले दवा वो देते हैं नुस्खा, हमको लिखाना पड़ता है। पूछा कि खाना-ए काबा से होगा, आपका क्यों ऐ मौला ज़हूर। पूछा कि खाना-ए काबा से होगा, आपका क्यों ऐ मौला ज़हूर। बोले है जग का कौन मकान, पोते को बताना पड़ता है। बोले है जग का कौन मकान, पोते को बताना पड़ता है। पूछा कि कैसे तय होता है मरहले मेराज इमाम। पूछा कि कैसे तय होता है मरहले मेराज इमाम। बोले नबूवत को अपने कांधे पे उठाना पड़ता है। बोले नबूवत को अपने कांधे पे उठाना पड़ता है। आप अरीजा डालते होंगे, डालते हैं ना अरीजा डालते। अरीजा आप डालने से पहले अभी आपने अरीजा कुछ लिखा नहीं है, आपने अपनी हाजत नहीं लिखी, कुछ लिखा नहीं है आपने। आप अरीजा रखा हुआ, आप कलम खोला आपने, वहां मालूम हो गया क्या लिखने जा रहे हो। समझो मैं अब शेर दे रहा हूं। पूछा जो राज़े दिल है आया तो रस्म अरीजा है फिर क्या। पूछा जो राज़े दिल है आया तो रस्म अरीजा है फिर क्या। बोले अकीदा है तो अमल भी करके दिखाना पड़ता है। बोले अकीदा है तो अमल भी। पूछा मेरे अशआर है मौला आपको कैसे लगते हैं। हाँ ये शायरी का सबक नहीं है। पूछा मेरे अशआर है मौला आपको कैसे लगते हैं। पूछा मेरे अशआर है मौला आपको कैसे लगते हैं। बोले ज़मीरे कौम अगर सोए तो जगाना पड़ता है। बोल शान मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु नाज़म के लिए मकतब इमामिया डांगरपोरा की बच्चियां सुबीका ज़हरा, ज़ीनत ज़हरा आए और वो यहाँ आकर तराना पेश करें। इसके बाद यहसन अली मीर मकतब इमामिया सोफीपोरा का बच्चा वो भी तैयार रहे। बशान मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहु। नाज़ुक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکہ یا امام زمان، یا امام زمان، یا امام زمان، یا امام زمان، یا امام زمان. السلام علیکہ یا امام زمان، السلام علیکہ یا امام زمان، السلام علیکہ یا امام زمان، السلام علیکہ یا امام زمان. تجھ سے فریاد ہے نسل بیدار کی، ظلمتوں کے اندھیروں سے بیزار کی. جیسے کوفے میں میسم سے کھودار کی، اپنے رہبر سے قوم وفادار کی، اپنے رہبر سے قوم وفادار کی. ہم ہیں حاضر، کہاں ہے وہ تیغ و سنا. السلام علیکہ یا امام زمان، میرے مولا میں تیرا وفادار ہوں، تیرا بازو بھی ہوں، تیری تلوار ہوں. قد میں چھوٹا ہوں پر میں بھی سردار ہوں، مثل قاسم میں مرنے کو تیار ہوں، مثل قاسم میں مرنے کو تیار ہوں. آزما لیجیے مجھ کو اے مہربان. السلام علیکہ یا امام زمان. ظلم کب تک یہ دنیا سہے جائے گی، آپ کے بن یہ بگڑی نہ بن پائے گی. آپ آئیں گے تو روشنی آئے گی، نہ سکینہ اندھیروں میں گھبرائے گی، نہ سکینہ اندھیروں میں گھبرائے گی. آپ ہیں جس یتیمہ پہ گریا کنا. السلام علیکہ یا امام زمان. ہم ہیں معمور باطل کے انکار پر، ہو ہمارا ہے ظالم کی تلوار پر. سوز شاہد میں ہے در کے آشار پر، ہے کبھی جو مساجد میں دیوار پر.
محمد و آل محمد وعجل فرجهم. 12:30 بجے آذان ہوگی اور نماز جماعت یہاں پر ہی ادا کی جائے گی، جامع مسجد میں ادا کی جائے گی، اور اس کے بعد طعام کا انتظام یہاں پر ہی ہے. اب میں دعوت دیتا ہوں جناب مولانا حسین جعفر صاحب حضرت رئیس الواعظین مولانا قرار حسین، وہ یہاں پر تشریف لائے اور اپنے کلمات سے ہمیں مستفید کرے. برشان محمد و آل محمد بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. عزیزو، پروردگار عالم قرآن حکیم جیسی محکم کتاب میں یہ ارشاد فرما رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے کہ یہ سر کسی کے سامنے نہ جھکے، سجدہ ہمارے سامنے کرنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس نے لفظ قضا رکھا، حکم نہیں ہے، فیصلہ ہے کہ تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے. وہ کہہ سکتا تھا، وہ ہماری طرح محتاج نہیں ہے لفظوں کا، وہ خالق لفظ بھی ہے، اس کو لفظوں کی کمی نہیں ہے. وہ حکم کہہ سکتا تھا کہ تمہارے رب کا یہ حکم ہے کہ میرے سامنے سجدہ کرنا، لیکن نہیں، اس نے فیصلہ سنایا، کہا کہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے. پروردگار، حکم کہنے میں کیا تکلف ہے؟ آواز دی کہ حکم بدلا جا سکتا ہے، فیصلہ بدلا نہیں جا سکتا. بھائی آپ کے یہاں 370 ہٹ گیا، جوڑ توڑ سے بل پاس کرا لیا گیا، اور یہ ہوا کہ بھائی سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ اب یہ ہو گیا پارت سانسد میں. تو جب آپ کے یہاں سپریم کورٹ یہ فیصلہ دے دے تو ہم بیچاروں کا بس نہیں چلتا. سپریم پاور کا اگر حکم ہو جائے اور فیصلہ ہو جائے تو اس میں کوئی چون چرا کی گنجائش نہیں رہتی. اور پھر اس کے بعد اس نے کہا بلا فاصلہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو. یہ اردو والا احسان نہیں ہے، نیکی کرو، حسن سلوک کرو. دیکھیے عظمت والدین کو کس بلندی پر پروردگار نے پہنچایا. وہ اپنے تذکرے میں والدین کا تذکرہ کر رہا ہے. مجھ جیسا کچمچ بیان نہیں، بھائی ظرف کا ہلکا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میرے ذکر میں کسی اور کا ذکر ہو، لیکن خدا کو حق تھا کہ وہ اپنے ذکر میں کسی کا ذکر نہ لائے، لیکن اس نے والدین کا ذکر کر کے بتایا کہ میاں جو والدین کا نہیں ہو سکتا وہ میرا بھی نہیں ہو سکتا. یہ عظمت والدین ہے. بات یہی آگے نہیں رکی. آواز اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اوف. دیکھو کہ تمہارے ان دونوں ماں باپ میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے. اچھا ٹھہر جائیے، وقت ابھی تھوڑا سا ہے،
تو میں اس کی بھی تشریح کر دوں، اور ہمارے بزرگ ہیں ان سے ہم دعائیں چاہیں گے. وہ یہ ہے کہ عربی میں یہ لفظ ہے جو اردو میں استعمال ہوتا ہے، والدین. اب وہ کہہ سکتا تھا نا کہ پہلے ماں کا نام لفظ ماں رکھ دیتا، جیسے اردو میں ماں کو ماں کہتے ہیں لیکن عربی میں کہتے ہیں. کہہ سکتا تھا وہ، اب کہہ سکتا تھا، باپ کو اب کہتے ہیں کہ مثلا کا یعنی ماں کا شکریہ ادا کرو، ماں کا احسان کرو، ماں کے لیے حسن سلوک کرو، اور باپ کے لیے حسن سلوک کرو. لیکن نہیں، اس نے ون لفظ استعمال کیا، دونوں چیزیں اس میں آ جائیں. جیسے انگریزی میں پیرنٹس ہیں، پیرنٹس میں ماں بھی ہے باپ بھی ہے. میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں جو تھوڑا سا انگریز زدہ ہیں، وہ کبھی ماں کو اوپر اٹھا دیتے ہیں، کبھی باپ کو نیچے گرا دیتے ہیں، کبھی باپ کو اوپر اٹھا دیتے ہیں، ماں کو نیچے گرا دیتے ہیں. ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں عزیزو، نگاہ قدرت میں دونوں برابر ہیں. والدین کا لفظ استعمال کر کے بتایا کہ ذرہ برابر کمی نہ والدین کے والد کے سلسلے میں ہونی چاہیے نہ والدہ کے سلسلے میں ہونی چاہیے. عزیزو، پھر کہا اما یبلغن عندک الکبر احداہما میں والدین ہیں، اور کلاہما، اور یہ دونوں ہما والدین ہیں. پھر فلا تقل لہما اف، ہما والدین ہیں. کہیں نام نہیں لے رہا ہے پروردگار. عزیزو، کبھی کبھی پرورش کسی بچے کی مثلا نانیال میں ہو گئی تو ماں کی طرف زیادہ جھکاؤ پیدا ہو گیا، دادی حال میں ہو گئی ماں کی طرف زیادہ نہیں جھکا ہوا، باپ کی طرف ہو گیا. تو یاد رکھیے یہ لفظ ہما یہ ضمیر ہے، اور والدین رکھ کے بتایا کہ تم کو فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے کہ کس کی عظمت زیادہ ہے کس کی کم ہے. کسی کی بھی عظمت نگاہ قدرت میں کم نہیں ہے. اگر ان کی طرف سے نافرمانی ہوگی تب بھی آپ ہو جاؤ گے، ان کی طرف سے اگر اف کہہ دیا تب بھی آپ ہو جاؤ گے. اچھا، ایک ٹیکنیکل گفتگو قرآن میں پروردگار کر رہا ہے. وہ کیا ہے؟ اما یبلغن عندک الکبر، کہ دیکھو اگر یہ بوڑھے ہو جائیں، احداہما کوئی ایک، اور کلاہما یہ دونوں ہو جائیں، فلا تقل لہما اف. بھائی پڑھے لکھوں کا مجمع ہے اور مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں کیا یہ عجیب بات نہیں لگ رہی ہے؟ بغیر سانس لیے، بغیر تھوک گھوٹے، بغیر فل اسٹاپ، بغیر کوما کے پروردگار کہہ رہا ہے فلا تقل لہما اف. بھائی بڑھوتیت سے، ضعیفیت سے، اف سے کیا تعلق ہے؟ بے ربط بات نہیں ہے. عزیزو، اگر میں بات پہنچانے گیا تو سمجھوں میں بات مکمل ہو گئی، میں کامیاب ہو گیا. وہ یہ ہے کہ فلا تقل لہما اف، اگر بوڑھے ہو جائیں تو انہیں اف نہ کہنا. یہ کون سی بات ہوگی؟ مثلا اگر یہ جوان رہے تو کیا ہم اف کہیں؟ نہیں عزیزان گرامی. ایک ایج آتی ہے جب انسان جس کو آپ کی زبان میں دیسی زبان میں کہیں بڑبڑانے لگتا ہے. 60 سال کا ہو گیا، 70 سال کا ہو گیا، 80 سال کا ہو گیا، بے ربط گفتگو کرنے لگا. تو اس کو ہمارے پوروانچل کی زبان میں سخیانہ کہتے ہیں. سمجھ گئے؟ تو عزیزو، اس کو ہمارا معاشرہ عیب کہتا ہے، اور عیب ہے بھی، یہ عیب کہتا ہے. عزیزو، اسی عیب کو پروردگار نے چھپایا اور ڈیش 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 میں گفتگو کر دی. کیا کہا؟ اما یبلغن عندک الکبر احداہما او کلاہما ڈیش 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 فلا تقل لہما اف. عزیزو، اگر کوئی کہے کہ عظمت والدین پہ روشنی ڈال دیجئے تو اسے کہہ دیجئے گا جس کا عیب پروردگار چھپا لے اسے ماں اور باپ کہتے ہیں. دیکھ رہے ہیں؟ بس عزیزو، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے بچے یہ جو سامنے بیٹھے ہیں، اگر وہ ہمارے سماج، ہمارے قوم، ہمارے کٹمب کا وہ مقدر بننا چاہتے ہیں
اور مذہب شیعت کا ستارہ بننا چاہتے ہیں تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ماں باپ کے قدموں سے لپٹے رہیے، ترقی خود بخود چومے گی قدم آتا۔ اس لیے کہ چاند جب نکلتا ہے فلک پر تو ہم نے اپنے معاشرے میں دیکھا اور آپ کے ہاں بھی ہوتا ہوگا کہ بینر لگانے لگتے ہیں، جھنڈیاں لگانے لگتے ہیں، کالی کالی علم سجانے لگتے ہیں اور آ کر فرش ازا کی شکن مٹا کر درست کرنے لگتے ہیں کہ مومنین آئیں گے، معصومین کے قدم آئیں گے، ان سے کہیے یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ انہیں اجر دے گا، مگر سب سے زیادہ اجر تب دے گا جب والدین کے پڑے ہوئے بستر کی شکنوں کو مٹا دے گا۔ اللہ اکبر۔ عزیزو، کیونکہ والدین نہ ہوتے تو ہم مولا کے عزادار نہ ہوتے۔ اور ایک ضروری بات آخر میں یہ بھی کہنا ہے کہ جب انسان والدین کا ہو جاتا ہے تو بہت سی ایسی چیزیں ہم نے دنیا میں دیکھی ہیں کہ زندگی میں ہم بہت والدین کے لیے کیے، پیسے سے بھی، جس کو اپنی زبان میں کہوں جانگر سے بھی، ہر طریقے سے خدمت کی ہے ان کی، دوا دارو سب کچھ دیتے رہے، لیکن جب مر گئے تو ایک سلوات سے بھی ان کو نہ یاد کیا، ایک فاتحے سے بھی ہم ان کو نہ یاد کیے۔ عزیزو، ایسا آدمی بھی آنکھ ہو جاتا ہے، جو والدین کو بھول جاتا ہے ایسا آدمی آنکھ ہو جاتا ہے۔ اور پانچویں امام کہتے ہیں، بھائی آخری بات، پانچویں امام کہتے ہیں کہ ہر جمعہ کو قبرستان جایا کرو اور جا کر سلام کیا کرو اور بیٹھو، فاتحہ پڑھو، پھر اس کے بعد تھوڑا سا ٹہل کر پھر آؤ، پھر بیٹھو، پھر فاتحہ پڑھو، اور اب فاتحہ پڑھ کے جب اٹھو گے تو صاحب قبر کہے گا آ گئے تھے تو دل لگ گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ما ذنب علیہ، اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں رہتا۔ عزیزو، تو اب یہ والدین کے سلسلے میں میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ جس کی قبر پر جانے سے گناہ معاف ہو جائیں، پروردگار تو ہم کو ویسا بنا جیسا تو چاہتا ہے۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد ہم کو توفیق عنایت فرما کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ جیسا تو چاہتا ہے ویسے ہم ان کے سلسلے میں کار خیر کر سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محمد بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ مکتب امامیہ صوفی پورہ کے بچے یہاں احسن علی میر، اس کا موضوع ہے دینی معاشرہ سازی میں عورتوں کا کردار، وہ یہاں پر تشریف لائیں اور اپنا موضوع پیش کریں۔ احسن علی میر۔ محترم نگرانی سیکرٹری جناب مسعود صاحب، دیگر اساتذہ کرام، میرے پیارے بھائی اور بہنوں، السلام علیکم۔ میرے موضوع کا عنوان ہے اسلام میں خواتین کا کردار۔ خواتین کو اسلام نے بہت بلند مقام اور عنایت شرف کیا ہے، ماں کے قدموں میں اور بیٹی کی صحیح تربیت کی پیدائش میں جنت قرار دیا ہے۔ جہاں علم حاصل کرنے کو مرد کے لیے فریضہ سمجھا ہے، وہی عورتوں کے لیے بھی برابر درجے پر علم حاصل کرنے کو فریضہ قرار دیا ہے۔ اسلامی تاریخ میں چونکہ کربلا ایک نمونہ عمل ہے اور ہمیں اس کامل نمونہ عمل سے عورتوں کا کردار بہترین درجے پر نظر آتا ہے۔ اسلام میں خواتین کا کردار سمجھنے کے لیے کتاب کربلا پڑھنا لازمی ہے۔ مسلم خواتین کا کردار وہی کردار ہے جو کہ کربلا میں ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں نے ادا کیا، وہ عظیم ترین قربانیاں جسے اسلام کو بقا اور دوام بخشا۔
इतनी कामयाबी न हुई होती अगर उसमें औरतों का अहम किरदार न होता। जनाब फातिमा सलाम अलैहा और जनाब खदीजा सलाम अलैहा जैसी बड़ी हस्तियां हमें सिखाती है कि एक ही घराने की तरबियत कैसे की जाती है और परवरिश कैसे की जाती है, और अजीम हस्तियों की तरबियत कैसे की जाती है और परवरिश कैसे की जाती है। जनाब ज़ैनब हमें सिखाती है कि बगैर तलवार के जिहाद कैसे किया जाता है। करबला में माएँ और बहनें समझती थी कि हमें अपने भाइयों और बेटियों को जिहाद की तैयारी में कैसे तैयार करें। जनाब उम्मे कुलसुम, जनाब ज़ैनब, जनाब सकीना जैसी बड़ी हस्तियां आगाह थी कि हमें करबला को करबला के बाद कैसे जिंदा रखना है, दुनिया तक ये पैगाम कैसे पहुंचाना है। हर किसी मुसलमान औरत को चाहे कि वो जनाब ज़ैनब की तरह बहादुर हो, चाहे कि जब ऐसे लड़कारे तो जमाने को हैदर करार याद आए, जब सब्र शुक्र करे तो कहे मारा आई तू इला जमीला, यानी खुदा की राह में सारी कुर्बानियां खूबसूरत नजर आती है। ऐसी ही ख़वातीन इस्लाम ने नमूने अमल बनाकर पेश किए। हमें चाहिए कि हम उनके बुलंद सीरत का मुताला करके अपने फरीज़े अपने समझदारी समझ में आए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस बच्चे की सलामती के लिए बावज़ बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहू। अब आज़ान पढ़ी जाएगी, इसके बाद नमाज बाजमात जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना बिलाल अली साहब पढ़ेंगे वहाँ जामे मस्जिद में। उसके बाद यहाँ ही तौम का इंतज़ाम होगा। दूसरी निशस्त का आगाज 2 बजे यहाँ पर ही होगा।